लैलतुल क़द्र की निशानियाँ क्या हैं? लैलतुल क़द्र की रात तकदीर के कौन से फ़ैसले होते हैं? कितने फ़रिश्ते उतरते हैं? लैलतुल क़द्र के आमाल क्या हैं? लैलतुल क़द्र में वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारी रात जागते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें लैलतुल क़द्र के दामने रहमत व मग़फ़िरत से एक कतरा और एक ज़र्रा भी नहीं मिलता। आज ये सब चीज़ें हम जानेंगे, देखेंगे। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा रखा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें फरमाया है, इसमें तमाम हकीम फ़ैसले होते हैं। अब ये हकीम और फ़ैसले कौन से हैं? हकीम के नाज़रीन इकराम दो मानी बयान किए हैं मुफ़स्सिरीन ने। एक हकीम का मतलब ये होता है कि उसमें हिकमत होती है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला का कोई भी फ़ैसला जो होता है उसमें हिकमत तो होती ही होती है। हकीम का एक मतलब ये है कि वो फ़ैसला अटल होता है, नाकाबिले तरदीद होता है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको किसी भी वजह से टाला नहीं जा सकता। तो गोया कि इस रात में फ़ैसले होते हैं, तकदीर के फ़ैसले। ये तकदीर के फ़ैसले कैसे होते हैं नाज़रीन कराम? अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तकदीर का सिस्टम को इस तरह से है कि एक किताब है जिसको कहा जाता है लौहे महफूज। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक से भी पहले, हर इंसान की पैदाइश से भी पहले सारी डिटेल और तफसील उसमें लिख रखी है, लेकिन वो अल्लाह का इल्म है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। चुनांचे ये एक सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने और बनाया है, यानी उसकी तकसीम का तरीक़ाकार, तकदीर के मामलात का, तकदीर के फ़ैसलों का तरीक़ाकार ये है। इस आया मुबारका से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस लैलतुल क़द्र की रात को वो जो फ़ैसले किए होते हैं उनमें से एक साल जो अगला साल है, और मुस्तदरक हाकिम वगैरह में हदीस में इसकी तफसील भी मौजूद है कि अगले साल के मुतल्लिक़ किसने फ़ौत होना है, किसकी कितनी ज़िंदगी रहती है, किसको कितना माल मिलेगा, रिज़्क़ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी। ये सारे फ़ैसले लोहे महफूज से लेकर अल्लाह तबारक व तआला बैतुल इज़्ज़त यानी जो आसमान दुनिया पर एक जगह है वहाँ दे देते हैं, और वो तमाम फरिश्ते जो जिसके मुतल्लिक़ जो अमर होता है, जो फ़ैसला होता है, जो काम होता है, वो उसके स्पुर्द कर दिया जाता है। तो ये रात अल्लाह ताला के इल्म लौहे महफूज से हमारी साल भर की अगली ज़िंदगी के सारे मामलात के मुतल्लिक़ फरिश्तों को मामलात दे दिए जाते हैं। तो यहाँ तकदीर के फ़ैसले या फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम का मतलब ये है। नाज़रीन इकराम, लैलतुल क़द्र की रात हकीकत में असल में कौन सी रात है, इस बारे में सहाबा कराम के कई तजुर्बात हमें मिलते हैं। बाज़ सहाबा कराम इस बात पर यकसू नज़र आते हैं कि यह 27वीं रात ही है, बाज़ का कहना है कि यह 25वीं रात है, बाज़ का कहना है कि 21वीं रात है। असल बात यह है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जौन सी रात लैलतुल क़द्र की पाई तो उन्होंने उसके मुतल्लिक़ बयान फरमा दिया, जबकि सैयदा आयशा की रवायत यह है कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो ज़्यादा साहिब मामला ये है, अगर बहुत एहतियात करनी हो तो फिर एक बुखारी शरीफ की रवायत में मौजूद है कि बाज़ सहाबा कराम को ख्वाब भी आया कि लैलतुल क़द्र की रात कौन सी है। तो उसमें कुछ सहाबा को ये ख्वाब आया कि आखिरी अशरे में है लैलतुल क़द्र, कुछ सहाबा को ये ख्वाब आया कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की ताक रातों में है। एक रवायत में ये आता है कि जब 9 बाकी रह जाएं या 5 बाकी रह जाएं या 7 बाकी रह जाएं रातें तो लैलतुल क़द्र को उसमें तलाश करो। तो ये बहुत से अक़वाल हैं, लेकिन ज़्यादा यानी जो बहुत एहतियात करना चाहे उसे चाहिए कि आखिरी अशरे में तलाश करे, और जो उससे थोड़ा सा कम मेहनत करना चाहे तो फिर चाहिए कि आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए। नाज़रीन, लैलतुल क़द्र के लिए एक अशरा, इसको ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, ताक रातों को ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। अंदाज़ा कीजिए कि इसकी एक तो इस दिन तकदीर के फ़ैसले हो रहे होते हैं, और एक इन 10 दिनों में जो कुछ आदमी रहमत लूट सकता है, मग़फ़िरत कमा सकता है, नेकियां कमा सकता है, इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। अब आप उस तिजारत के मामले में उस ताजर को क्या कहेंगे जो सारा साल तो दुकान लगाए बैठा रहे, सौदा बेचता रहे, तिजारत के लिए सरगर्म रहे, लेकिन ऐन ऐसे वक्त में जब कई गुना ज़्यादा बाज़ार में मुनाफा मिल रहा हो वो सो जाए तो इसको बदकिस्मत ताजर कहा जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं कहा जाएगा।
تو لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں میں ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیوں کے بارے میں ایک تو قرآن مجید میں واضح طور پر آ گیا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، اس رات میں سکون ہوتا ہے، اس رات میں سلامتی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں موسم بہت معتدل ہوتا ہے، سہانا ہوتا ہے، شاندار ہوتا ہے، طبیعت شاد ہوتی ہے، سرشار ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ اس قدر فرشتے اس رات اترتے ہیں کہ زمین کے چپے چپے پر نورانی فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو لیلۃ القدر اس کا نام رکھا گیا ہے، اس بارے میں ایک یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ اس قدر فرشتوں کے نزول کی وجہ سے یہ جو تنگ ہو جاتی ہے زمین، قدر کا معنی تنگ ہونا بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات اس کی نشانیوں اور علامات کے سلسلے میں جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات کا چاند وہ ایک تھال کی مانند ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیالے کے آدھے حصے کی طرح ہوتا ہے۔ اور اس رات کی جو صبح ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں سورج کی شعاعیں بڑی تیز نہیں ہوتی، شروع میں ایک تھال کی مانند ہوتا ہے، اور ایک یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ بہت تیز اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام نے جو اس طرح کی راتیں دیکھی ہیں، ان میں سے کچھ راتوں میں بارش بھی ہوئی، کیچڑ میں انہوں نے سجدہ کیا، مسجد نبی اس وقت ایسی ہی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر سے کس طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ لیلۃ القدر سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا طریقہ، مسنون طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوہ، اسوہ، نمونہ تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ان 10 دنوں میں جس قدر جد و جہد کرتے تھے، محنت کرتے تھے، وہ پورے رمضان میں بھی نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ رمضان میں بھی بہت محنت کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، قیام کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، جاگنے کے لیے، لیکن اب رمضان کی باقی راتوں میں پھر بھی آپ سو جاتے تھے۔ یہ آخری عشرہ داخل ہونے کی دیر ہے، پیغمبر علیہ السلام کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ آپ خود بھی جاگتے، ساری رات قیام کرتے، ایک لمحہ بھی اس رات کا آپ سوتے نہیں تھے، گھر والوں کو بھی جگا دیتے کہ بھئی اب سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ تو رحمت لٹ رہی ہے، رحمت برس رہی ہے۔ یہ تو ایک صدی کے برابر ایک رات میں اگر اجر مل جائے، کس کو ایک صدی کی عمر ملتی ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام اس میں گھر والوں کو بھی جگا دیتے اور بہت کوشش کرتے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی پوری رات کا قیام کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا تو آدھی رات کا قیام کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا تو پھر امام کے ساتھ تراویح پڑھی جائے، وطر پڑھ کے جایا جائے، اس سے بھی پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو شخص عشاء باجماعت پڑھتا ہے، فجر باجماعت پڑھتا ہے، اس کو بھی لیلۃ القدر کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہمارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے نا کہ جاگنا ہے، بھئی جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیلۃ القدر کو۔ اگر سارا گھر جاگ رہا ہے، پورا محلہ جاگ رہا ہے تو اس جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ غلط تصور ہمارے اندر آ گیا ہے کہ لیلۃ القدر کو جاگیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں ملے گا۔ لیلۃ القدر کو جاگ کے اگر آپ گپیں ماریں گے، موبائل دیکھیں گے، کرکٹ کا میچ کھیلیں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ نے یہ رات ضائع کر دی ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس رات کو کسی بھی نیک کام میں لگا دیں۔ اب میں لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانے کا ان لوگوں کو بھی طریقہ بتاتا ہوں جو رات کو جاگ نہیں سکتے۔ دیکھیے، رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے فوراً بعد۔ اب کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مغرب کے فوراً بعد سو جاتا ہو، یہ بھی قیمتی ترین حصہ ہے، یہ لیلۃ القدر کا حصہ ہے۔ ہر طاق رات میں مغرب کے بعد آپ بیٹھ کے ذکر کر لیں، آپ قرآن پڑھ لیں، آپ استغفار کر لیں، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں، پورے قرآن کا اس سے ثواب مل جائے گا۔ آپ جو بھی کریں، مغرب کے بعد 1 گھنٹہ بھی آپ کو مل گیا تو یہ 1 گھنٹہ 83 سال یعنی 1 صدی کے برابر آپ کا مسلسل ثواب لکھا جاتا رہے گا کہ اس شخص نے یہ کام 83 سال کیا ہے۔ مغرب کے بعد 1 گھنٹہ ملا، 1 منٹ ملا، چند سیکنڈ ملے، یہ زیادہ ٹائم ہے، اس کو بھی بروئے کار لائیں۔ یہ ہمارے ہاں عموماً کیا جاتا ہے کہ ہم عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش۔ ایسا نہیں ہے، لیلۃ القدر مغرب سے شروع ہو گئی اور پھر سحری کا ٹائم تو ہر ایک کو ملتا ہی ملتا ہے، یعنی وہ طاق رات ہو یا آخری عشرہ ہو، یہ بھی لیلۃ القدر کا حصہ ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی فجر کے طلوع تک رہتی ہے۔ تو کوئی مسلمان روزہ دار ایسا نہیں ہے جو لیلۃ القدر کو نہ پا سکے۔ مغرب کے بعد کا وقت بھی اسے مل گیا، عشاء کے بعد کا کچھ وقت بھی مل گیا، سحری کا
وقت بھی مل گیا، تو اگر کوئی رات کو نہیں بھی جاگتا تو اتنا حصہ لیلۃ القدر کا اس سے محروم نہیں رہ سکتا اگر وہ اس کی طرف توجہ کر لے۔ ہم توجہ نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ رات کو بعد میں شروع ہوگی۔ اب لیلۃ القدر کو کرنا کیا ہے؟ اسلاف یہ کرتے تھے ناظرین اکرام، حضرت تمیم داری بڑا خوبصورت اہتمام کرتے تھے، ایک خاص لباس انہوں نے اس کا اہتمام فرما رکھا تھا، 1000 درہم میں اسے خریدا تھا، تو ایسی راتوں میں وہ ان کو پہنتے تھے جب خیال ہوتا تھا کہ طاق رات ہوگی۔ دیگر اسلاف کے بارے میں نے دیکھا ہے وہ اس رات غسل کیا کرتے، اچھے کپڑے پہنا کرتے اور بہترین خوشبو لگاتے، مسجد کو بھی معطر کرتے، منور کرتے اور اللہ کے حضور بیٹھ جاتے۔ معمول بنا لیجئے کہ ہر طاق رات میں آپ نے ضرور کچھ صدقہ کرنا ہے۔ آپ 100 روپیہ دے سکیں، آپ اپنی وسعت کے مطابق 1000 روپیہ دے سکیں، آپ 50,000 دے سکیں، 10,000 دے سکیں، 1,00,000 دے سکیں، ان کو ڈیوائیڈ کر لیجئے۔ آپ ہر رات 100 روپیہ، 1000 روپیہ، یعنی جتنی آپ کی وسعت ہے، 1,00,000 روپیہ، کروڑ بھی کوئی دینے والا ہو سکتا ہے، تو ہر رات میں اسے ضرور سخاوت کریں۔ کیوں؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ ایک رات میں کریں گے، انہی میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہوگی، طاق راتوں میں سے، اس میں آپ کا صدقہ اللہ کے ہاں لکھا جائے گا، اور پھر آپ اس طرح کے بن جائیں گے جیسے 83 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک ہر رات کوئی بندہ اللہ کی راہ میں 1,000 روپیہ یا 1,00,000 روپیہ خرچ کرتا رہا ہو۔ یہ تکنیک ہے بڑی اہم جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو اس میں آپ ضرور صدقہ کریں، اپنی بساط کے مطابق زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس ایک رات میں، کوئی ایک رات ہے نا، ان 7 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس میں بھی آپ نے صدقہ کیا ہے، ہر رات تو آپ کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کا صدقہ کسی نہ کسی رات میں، لیلۃ القدر والی رات میں بھی ہوگا۔ چنانچہ اگلی 1 صدی میں ہر رات گویا کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ ہی کرتے جا رہے ہیں، تو کتنا عظیم صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے اس رات میں مغرب سے لے کر سحری کا وقت بھی ہے، پوری رات بھی اللہ دے دے، استغفر اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری 1 صدی تک، لکھا جا رہا ہے کہ یہ تو بندہ 1 صدی میں اس نے وقفہ ہی نہیں کیا، یہ سبحان اللہ کہے جا رہا ہے، استغفر اللہ کہا جا رہا ہے، کوئی 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور مغرب کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک، طلوع فجر تک اگر ہم یہ وقت کو قیمتی سمجھیں، تو کوئی شخص ایسا نہیں بچے گا جو لیلۃ القدر میں سے اپنا حصہ نہیں پالے گا۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، ٹھنڈے ہو کے بیٹھنے کی بات نہیں ہے، یہ اشرہ ہے اصل کام میں لگنے کا، یہ اشرہ ہے اصل محنت کرنے کا۔ بعض ایسے اقوال بھی مجھے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ پورے سال کی کسی رات میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، تو ہم سال بھی اس رات کے لیے لگانے کو تیار ہیں۔ تو یہ تو 10 دن ہیں، کوئی طاق راتیں ہیں، ان میں ضرور اہتمام کیجیے اور یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائیے، کیونکہ کلمہ خیر ہمارے ذریعے سے اگر کسی تک پہنچتا ہے تو یہ الگ اجر کا باعث ہے، وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے عمل جتنا اجر ہمیں بھی ملتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اس سے غافل نہیں رہنا۔ اس سے غافل رہنے والے کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اصلی محروم القسمت اور اصلی بدقسمت وہ شخص ہے لیلۃ القدر میں بھی جو کچھ کر کے اللہ کو منا نہ سکا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔